मुसलमान, जब तुम एक तो इंसान हो, इंसान होकर अल्लाह ने तुम्हें ईमान जैसी दौलत अता की कि तुम अल्लाह को पहचानते हो, और अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हारे तो जुबान का एक बोल इतना कीमती है, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, कि तुम जुबान से अल्लाह की तारीफ में अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, कि वो तराजू जो अल्लाह ने बनाई हुई है और जिसमें आता है सातों जमीन और आसमान एक पलड़े में रख दिए जाएं, इतने बड़ा तराजू, और कलमा दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, इतना बड़ा तराजू। फरमाए ए ईमान वाले, तुम्हारा एक अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा इस तराजू के पलड़े को अजर से भर देगा। अल्लाह अकबर। आपने ये सुभान अल्लाह कहा, इसका क्या अजर है? क्यों कि जिंदगी में 60-70 साल की गिने हुए सांस हैं, और अल्लाह ने जन्नत और अपनी रजा और आखिरत की नेमतें देनी हमेशा 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 कभी खत्म न होने वाले अरसे के लिए, तो लिहाजा तुम्हारे आमाल की ये कीमत अल्लाह ने रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, ये मीज़ान के एक पलड़े को भर, मीज़ान को भर देगा, तो एक पलड़ा भी नहीं, मीज़ान को भर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन मा बैन अस्समाइ वल अर्द, और तुम्हारा अल्लाह की तारीफ में एक सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जमीन और आसमान की फिजाओं को नूर से भर देगा। ये नूर जो तुम अल्लाह के सामने लेकर हाजिर हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, बादशाह हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत दी। तालूत जब इंतकाल हुआ, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से जालूत को खत्म कराया और बनी इसराइल की निजाह हुकूमत कायम हुई, तो वह हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। कहीं से घोड़े हदीने आए, बड़े खूबसूरत घोड़े थे, शाही इस्तेबल, उसके घोड़े, फिर बादशाह और बहुत कीमती, तो कितनी कीमती चीजें हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके देखने में लगे, और उनकी देखने में, ख्याल रखने में थोड़ी सी देर हो गई, और अल्लाह की इबादत में थोड़ा सी ताखीर हुई, थोड़ी सी ताखीर। अल्लाह के नबी तो उस ताखीर पर रोए और नदामत हुई, ए अल्लाह, इन घोड़ों की देखभाल ने तेरी इबादत मौखर कर दी। नदामत और परेशानी, पशेमानी इतनी थी। अल्लाह को रहम आया, ऐ सुलेमान, तुम्हें पशेमानी हुई, उस पशेमानी की वजह से मैंने तुम्हारी इस नासिब बात को माफ भी कर दिया, और मैं खुश होकर तुमसे कहता हूं, मांगो मुझसे क्या मांगना है, मांगो मुझे क्या मांगना है। ए मेरे बंदे, तू मेरी नाफरमानी करेगा, लेकिन तेरा ईमान और मेरी मार्फत, मेरी बड़ाई, मेरी अजमत, मेरे एहसानात तुम्हें जितलाएंगे कि कितने बड़े और कितने मोहसिन रब की मैंने नाफरमानी की। तुम्हारे दिल में नदामत आएगी और तुम इसके न करने का अज़म करोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाह को माफ कर दूंगा, और तुम मुझसे मग़फ़िरत चाहोगे तो रहमतों की बारिशें बरसा दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल दूंगा। कितना अल्लाह का रहम और करम है इस इंसान पर ईमान की हालत में। ऐसे ईमान मांगो, क्या मांगते हो? तो बादशाह थे, अपने बादशाह के मुताबिक अल्लाह ने फिर जो है इल्म भी दिया था कि अल्लाह फिर मुझे ऐसी बादशाहत दे मेरे बाद किसी को न मिल सके, ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, किसी को न मिल सके। अच्छा ये मांगा है तो लो, सारे इंसानों पर हुकूमत, सबसे बड़े बादशाह तुम। अगर छोटी छोटी हुकूमतें हैं, रजवाड़े हैं, तुम्हारे मातहत होंगे, और सारे जिन्नात पे हुकूमत, और हवा पर हुकूमत, और जानवरों की बोली तुम्हें सिखा दी गई। हुदूद से पूछते कहाँ रहे थे, क्यों देर से आए, हुदूद ने बताया तो ये बोली सिखाई। और हवाओं को ऐसे मुसख्खर किया, आज तो हम कितने ज्यादा आलात बनाकर आज हवाओं की आवाज की लहरों को कहां से कहां पहुंचाते हैं। उस वक्त कोई ऐसा निजाम नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चल रहा है सहरा में, और चींटियां अपने बिलों से निकलकर रास्ते पर चल रही हैं, और जो चींटियों का सरदार था या सरदारनी थी, उसने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो उसने आवाज लगाई, या अय्यतुहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु। ए चींटियों, जल्दी वापस चली जाओ, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। देखती नहीं कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जर्रार आ रहा, ये इंसान है, घोड़ों पर सवार है, कितने तेज दौड़े, तुम्हारा मरना तो उनको एहसास भी नहीं होगा।
اس میں کئی قصے نکلتے ہیں. اس آواز کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کو پہنچایا. اے سلیمان دیکھو میری چونٹیاں کیا کہہ رہی، اے سلیمان دیکھو ہوا تمہارے لیے کتنی مسخر ہے. سلیمان علیہ السلام سن کر ہنسنے لگے اور وہ چونٹیاں گئیں. ایک چینٹی نے اپنے قبیلے، چینٹیاں چھوٹا سا جانور ہوتی، کتنے مرتے رہتے ہیں، کتنے کھائے جاتے ہیں، کتنے جانوروں کی وہ خوراک ہے. ایک چینٹی نے اپنے اس خاندان کو بچانے کے لیے یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کی اپنے قوم کی ہمدردی کے الفاظ کو آخری نبی، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑی امت کی سب سے بڑی کتاب کی آیات بنا کر اتار دیا. یہ ہمدردی اور خیرخواہی کتنی بڑی چیز ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو تم میں سے رحم کرنے والے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں. جو رحم کرے گا ایک دوسرے پر، اللہ اس پر رحم کریں گے. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. تو یہ سلیمان علیہ السلام کو بولی سکھائی، حدود کی بولی سکھائی. تو سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت دی تو انہوں نے بادشاہی سمجھ تخت بنوایا. اس پہ روایات میں آتا ہے 500 کرسیاں، اراکین دولت، وزراء جنات میں سے، 500 جو ہے وہ انسانوں میں سے. پھر سلیمان علیہ السلام کا اپنا تخت، اور کوئی چھت نہیں، کوئی شیشے نہیں، کوئی مشین نہیں، ہوا لے کر اڑتی ہے. نیچے سے اڑ کر رفتار کتنی ہو، کیسے یہ اور بیٹھنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور وہ اڑ کر جو ہے دائیں بائیں نہ اڑ جائیں، یہ سب کچھ ہوا اللہ کے حکم سے کرتی تھی. اور جیسے جہاز چلتا ہے ایسے ہی فلسطین سے آدھے دن میں یمن تک پہنچتے تھے، اور یمن سے آدھے دن میں اس جہاں خراسان تک پہنچتے تھے، اور اگلے دن پورے دن میں واپس آیا کرتے تھے. یہ اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. تو حکومت دینے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ. تو جب وہ جا رہے تھے تو جب ایمان، اللہ کی معرفت کے بول فضاؤں میں عام ہوتے ہیں تو پھر بچے کی زبان پر ایمانی کلمات، دیہات بکری چرانے والے کی دل میں اللہ کی معرفت کا نور. پھر یہ نہیں کہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا واق کو چلانے والے وہ بھی پتہ نہیں کہ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں. تو جب وہ تخت اڑا جا رہا تھا جس رفتار سے، تو اس دیکھنے والے ایک زمیندار نے کہا سبحان اللہ. کیا کہا بھائی؟ آپ سب نے یہ سبحان اللہ کہا. جی ہاں. تو اس نے سبحان اللہ کہا، ہوا نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو پہنچائی. سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا اے ہوا اتارو، کسی رننے کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں. اتارا. ہوا نے بلایا کہ تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام میں نے تو اس کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا. دیکھو آپ لوگ جماعت میں جاتے ہو، کہتے ہیں کہ بھئی تم سواری پر سوار ہو، قرآن کی آیت ہے تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اے مسلمانوں، آفاق اور بنائی چیزوں میں مت اٹکو، بلکہ ان سب چیزوں کو بنانے والے اللہ ہیں. جہاز میں جا رہے ہو اور جو ہے 900 کلومیٹر تیز رفتار اس میں گاڑی میں جا رہے ہو، یا اپنی کار میں جا رہے ہو، یا ریل گاڑی میں جا رہے ہو، تو کہو سبحان الذی سخر لنا. پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا. جو بھئی یہ دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر. کیا مسلمان کہ یہ دنیا والے آفاق میں اٹک جاتے ہیں. سورج کیا ہے، اس کی روشنی کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، اس کی حرارت سے کیا فائدہ اٹھائیں. ایمان والوں تو کہتے ہیں اس کو بنانے والا اس سورج کو ہماری خدمت میں لگائے، جو ہمارے لیے نکال رہا ہے، جو اس کو جو ہے وہ جو غروب کر رہا ہے. اللہ کو پہچاننا. تو اس لیے سے کہا سبحان اللہ. میں نے تو سبحان اللہ کہا کہ سن لو اے ایمان والے، تمہارا مومن کی ایک تصویر، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا آل داؤد کی حکومت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اس کا سبحان اللہ کہنا. اللہ اکبر. آپ سب سبحان اللہ کریں، یہی اجر اللہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کہاں چلی گئی؟ دنیا کو تو اللہ نے بنایا ختم ہونے کی جگہ. اور سبحان اللہ کا اجر. اس لیے کہتے ہیں بھائیو سرمایہ بناؤ ایمان کا اور اعمال کا. یہ نہیں کہ تمہاری بادشاہت سے یہ چند لوگ تمہیں پہچان لیں، کچھ تم سے محبت کریں، کچھ تم سے نفرت کریں، یہ چند لوگوں میں تمہارے کارخانوں کا ذکر ہو جائے. وہ ایمان لے کر پھرو، وہ نمازوں کا نور لے کر پھرو،
وہ تقوی اور تاکیدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کے انوار لے کر پھرو. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا غم اور محنت کا نور لے کر پھرو کہ سمندر تمہیں پہچانے, زمین تمہیں پہچانے, یہ صحرا تمہیں پہچانے. بجائے صحراؤں میں گم ہو کر زندگی ہی ختم ہو گئی اور دنیا کی غفلت میں موت آ گئی. صحرا تمہیں پہچانے, پہاڑ تمہیں پہچانے, درندے تمہیں پہچانے اور سورج اور چاند آسمان تمہیں پہچانے. وہ نور لے کر پھرو, وہ اعمال لے کر پھرو, اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو بھائیو, زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور دوبارہ نہیں ملے گی. سب سے قیمتی سرمایہ یہ جو ہے اللہ نے وقت دی زندگی کا ٹائم دیا ہے. اور کس لیے دیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی جو گھر ہے, سواری ہے, کھانا پینا ہے, ہوائیں ہیں, صحت ہے, پانی ہے, یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے ہر ایک کے لیے. جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ تم پا نہیں سکتے, اور جو تمہارے لکھا ہوا نہیں ساری دنیا کی طاقتوں کو ملا کر وہ تم حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ایمان والے کو حاصل ہے. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. دیکھو, جو تمہیں ملا ہے یہ تم سے چھوٹنے والا نہیں تھا, کوئی تم سے چھیننے والا نہیں تھا, اور جو تمہیں نہیں مل رہا تم کوشش کر رہے ہو یہ تمہیں مل نہیں سکتا. اس لیے ایمان والا ہر حال میں اطمینان والی زندگی گزارتا ہے. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے, سب سے بڑا سرمایہ, سب سے بڑی دولت اللہ کو پہچاننا, اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا یقین ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جیسے تمہارا یقین ہوگا اسی کے مطابق میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. کیوں بھائی, تو دلوں کا یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ چند گھڑیاں مل جائیں تو جتنا مال ہے وہ صدقہ کر دوں گا, اور کوئی لمحہ تیری نافرمانی میں نہیں گزروں گا, تیری اطاعت کروں گا. اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آ گیا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب ایک سانس زیادہ نہیں ہو سکتا, اور اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا اعمال لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہو. بڑی عمر والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نوجوانی کی سانس یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جوانی کی توبہ اور دین کی طرف لوٹنا اور دین کی محنت کرنا, اس کی برابری کوئی چیز نہیں کر سکتی. اس لیے جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرے. اس لیے پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس سانس میں ہر دیکھنے کا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کان کا ایک ایک سننا اللہ پوچھیں گے بتاؤ کس نیت سے تم نے سنا, اور تمہارے آنکھ کا ایک ایک دیکھنا پوچھا جائے گا بتاؤ کس نیت سے تم نے دیکھا اور کہاں میری دی ہوئی نظر کو استعمال کیا. اور تمہاری عقل اور دماغ کی تیزی پوچھی جائے گی کیا کیا اسکیمیں اس کے ذریعے سے بنائی. اور پھر جوانی, پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال کیا جائے گا کہ جوانی میں اللہ دیکھنا کامل, بچپن میں دیکھنا آہستہ آہستہ دیکھنا بڑھ رہا ہے, ہاتھوں میں طاقت آ رہی ہے, اور منہ میں دانت جو ہیں آ رہی ہیں, اور سننے کی طاقت بڑھ رہی ہے, اور انسان جو الفاظ سیکھ رہا ہے, اور جوانی میں ہر چیز آپ کی اللہ نے عطا کی ہے. تو اس جوانی کا سوال خود اللہ کریں گے بتاؤ اس جوانی میں تم نے کیا کیا. اس لیے فرمایا جوانی کا میں توبہ کرنا یہ حضرات انبیاء کرام کا شیوا ہے. اس لیے فرمایا عرش کے نیچے جن عظیم لوگوں کو میں جن جگہ عرش کے سائے میں جگہ دوں گا, جبکہ انسانیت اپنے پسینے میں اور سوا نیزے پر سورج اور اس کی گرمی میں نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. اس میں ایک وہ عہدے دار اور ذمہ دار بھی ہوگا, وہ بادشاہ اور وزیر بھی ہوگا جس نے اپنی وزارت اور اپنی بادشاہت میں لوگوں کو ان کے حقوق ادا کیے ہوں گے, ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے زندگی اپنی اور راحتوں کو قربان کیا ہوگا, جیسے صحابہ کرام حضرت عمر ابو بکر ان صحابہ کرام نے کیا. اس بادشاہ کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے, اور اس جوان کو جس نے جوانی اللہ کے دین اور محنت میں خرچ ہوگی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. یہ جوانی کوئی معمولی ہے, یہ جوانی کوئی ہم کتنے ہی جوان ہوں گے جو جوانی میں بستروں میں پڑے, ہسپتال میں جا کے دیکھو یہ اللہ دکھا رہے ہیں اگر تمہیں صحت اور جوانی دی ہے یہ میں نے دی ہے, اور جن سے لی ہے وہ میں نے لی ہے تمہیں دکھانے کے لیے. اگر وہ اس پر صبر کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ تکلیفیں آئی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ لات ضائع ہو گئی, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس صبر پر بھی اللہ کی مائیت ان کے ساتھ ہوگی.
ये कोई मामूली है इंसान। इसलिए जवानी के बारे में सवाब, वो जवान जिसने जवानी अपनी अल्लाह के दीन में गुजारी होगी, इन कुव्वतों, क्योंकि जवानी में क्या क्या कारनामे इंसान करता है, इन कुव्वतों को अल्लाह के दीन के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने दीन की दावत देकर भेजा और मैं अल्लाह के दीन की मेहनत की, सहाबा किराम की जमात मुझे मिली और मुझे मेरे दीन की मदद की गई। नुसिरतु बिश्शबाब, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के ये उमर, अबू बकर, ये खालिद और फलां, बिलाल और खब्बाब और ये मुसअब इब्न उमैर और समैया और फलां, ये सब जवानों के जरिए अल्लाह ने मेरी मदद की। इन जवानों ने जवानी मेरे दीन की मेहनत के लिए लगाई और उसकी वजह से अल्लाह ने ये एक दीन की फिजा कायम कर दी। तो भाई ये उम्र बहुत कीमती है, ये अल्लाह ने दी, ये एक एक लम्हा कीमती है। कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी की नेमतें, वो उसका दारो मदार इस दुनिया की ईमान और नेक अमाल पर है। इसलिए फरमाया कामयाबी के असबाब अल्लाह ने सबको बराबर दिए। ये बादशाहतें, ये जिम्मेदारियां, ये कारखाने, ये जागीरदारियां, ये जमींदारा, ये दुनिया के खजाने, ये सब मखलूक हैं, ये बेजान हैं और इनसे वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। इनमें ना कामयाबी है ना नाकामी है, इसलिए इंतजाम के लिए सबको ही, किसी को ज्यादा किसी को कम। ए इंसान, जो कामयाबी है वो तेरे दिल के यकीन और तेरे जिस्म के इस्तेमाल पर मैंने दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है। नबियों को नमूना बनाकर भेजा है, नबियों के मुताबिक अपने जिस्मों के आगा और जो नेमत दी इस्तेमाल कर लो। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह जो इतने बड़े हैं वो कहेंगे बड़ी कामयाबी ले गया वो इंसान। तो तबलीग के जरिए समझाया जा रहा है। अंबिया ये समझाते थे इंसानों अपनी इंसानियत की हैसियत को पहचानो, और ए इंसानों, बादशाहों, वज़रा और दुनिया की चीजों को पहचानने के बजाय अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के अहकाम को पहचानो और जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक गुजार लो। दुनिया के धोखे से निकल आओ तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी देंगे। अंबिया जैसी हस्ती ये पहचान। कारून कितना बड़ा मालदार था, कितना बड़ा कि उसके स्टोर और खजानों की जो चाबियां थी वो इतने बोरों में बंद होती थी कि एक जवान जमात बोरों पर लादती थी, उतारती थी, थक जाती थी। वो स्टोर खोले जाते थे और सामान को एक बड़े मैदान में। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह के नबी के बारे में गुस्ताखी की, मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए। अल्लाह ने फरमाया जमीन को हुक्म करो, तो जमीन को मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे, ए जमीन निगल ले। तो फिरौन चाहे नमरूद, कारून को जमीन ने निगला और अल्लाह ने फरमाया इसका सामान जो धोखे का दरिया बना, सामान भी रख दो। ये सारे सामान समेत खुशिफ बिही व बिदारिहिल अर्द, कि वो जमीन में अल्लाह ने उसको धंसा दिया। तो कामयाबी के असबाब अल्लाह ने सबको बराबर दिए कि अल्लाह अपने दिल में अल्लाह की मारिफत का नूर, अल्लाह की जात का यकीन ले आओ और जिस्म को इस्तेमाल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लो। सूरह कहफ कुरान पाक की एक सूरत है, 15वें पारे से शुरू होती है और बहुत अजीम सूरत है। फरमाया एक रिवायत में जो सूरह कहफ को जुम्मे के दिन पढ़ने का एहतमाम करे और एक रिवायत में पहली 10 आयतें या दूसरी आखिरी 10 आयतें पढ़ा करें तो दज्जाल जैसे फरार और फितने से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। बस सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा कि अल्लाह उसको कुछ तसर्रुफात दे देंगे, वो अपने खुदा होने का दावा कर देगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो एक आंख उसकी होगी, वो काना होगा और तुम्हारा रब बेऐब और बेनक्स है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तमाम कमियों से पाक है। तो कहा ये इतनी बड़ी सूरत है और इस सूरत में ये खास तौर पर जिक्र है वो चंद नौजवानों का जिक्र है। चंद नौजवान, ये नौजवानी कितनी बड़ी, अल्लाह कैसे कदर करते हैं जवानों की। 6 नौजवान असल में क्या था कि बादशाह था और उसके वज़रा थे। बादशाह अपनी बादशाह की कहता मैं तुम्हारा निजाम चलाने वाला हूं, तुम सब मेरी मानो, मेरे कानून पर चलो, मुझे बड़ा मानो। और इसके लिए उसने पूरी हुकूमत को काबू में किया हुआ। तो जो वज़रा थे जब बड़ी उम्र में पहुंचे तो भाई तालीम गाहों से कुछ नौजवान तलाश करो जो बड़े अच्छे समझ वाले हों और उनको हम शाही तरबियत दें, शाही तालीम दें ताकि वो संभालें। तो उस मुल्क में उनकी दरसगाहों से कहते हैं 6 नौजवान जो बहुत समझदार थे और इस तालीम में बहुत आगे थे,
وہ 6 جوان ان کو ملے اور ان پر انہوں نے محنت کی. لیکن کسی زمانے کو بھی اللہ نے علماء، اللہ والے، نبیوں سے خالی نہیں چھوڑا. تو ایک طرف دنیا کی یہ آوازیں ہیں، دنیا کی یہ جو تربیتیں ہیں اور شاہی نظام ہے اور یہ شاہی خاندان کے 6 نوجوان ہیں، اور کچھ وہاں اللہ والے بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف وہ ہوتے ہیں گمنام، وہ ہوتے ہیں تھوڑے سے، اور تھے یہ سمجھدار. تو وہ جو اللہ والے، وہ اللہ کو اس کائنات کا خالق اور مالک کرتا دھرتا وہ اللہ ہیں، اور یہ اللہ کی ذات پر ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی کی تعلیم ہوتی تھی، وہ تعلیم دے. اب یہ سمجھدار تھے، اپنی اس سلیم الطبع تھے، خالص سمجھداری کیسے. انہوں نے دونوں باتوں کا موازنہ کیا کہ بادشاہ کی جو ہے اور وزراء کی اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ دھوکے والی ہیں، اور یہ جو ہے اللہ والے یہ صحیح سمجھا رہے ہیں. اس لیے ان کی زندگی میں پاکیزگی آئی. کہتے ایمان یہ بھی ایک عشق ہے، محبت ہے اللہ سے، یہ پتہ لگ جاتا ہے. اب شاہی خاندان اور وہ شاہی تربیتیں، وہ لباس اور وہ ان کی ادائیں وہ الگ تھی، اور ایمان والے کی جو ہے ادائیں الگ ہوتی ہیں. تو ان لوگوں کو پتہ لگ گیا. اس نے کہا یہ کیا، ان کو تو ہم دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. بادشاہ کا یقین ہو، طاقتوں کا یقین ہو، عہدوں کا یقین ہو، اس سے بنتا ہے انسانوں کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور یہ اللہ اور جو ہے دین اس کی طرف چلے گئے. تو بادشاہ ان کی قدر کرتا تھا، ان کی سمجھداری کی وجہ سے ان کا وہ معترف تھا. بلایا، سمجھایا کہ دیکھو تم اپنا نقصان نہ کرو، یہ عہدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یہ وزارتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارا ملک کی باغڈور تمہارے. وہ سمجھ گئے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے اور دنیا کی چیزیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کیسے اس طرف جائیں. حتیٰ کہ بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر تم جو ہے ایسا نہیں کرو گے تو پھر سختی سے نمٹا جائے گا، اور تمہیں سنسار کیا جائے گا، اور تمہیں جو ہے طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی. لیکن ان کے دل میں ایمان ایسا. یہ 6 نوجوان بچے یہ جمع ہوئے کہ دیکھو اگر یہ سزائیں دینا شروع کریں تو ہم بچے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے اللہ کی شان کے بارے میں گستاخی، یہ کہتے ہیں ہم تمہیں دوبارہ اپنے دین والا بنائیں گے، ایسا ہو جائے تو کیا کریں. کہ اس ماحول کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل جاؤ. اور بھائی یہ تبلیغ والے جو آج کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو ان بازاروں کو، چھوڑو ان دنیاوی ماحولوں کو جہاں صبح سے شام تک دنیا ہی کی بڑائی بیان ہوتی ہے، چھوڑو ان جو ہے علاقوں کو اور نکلو اللہ کے راستے میں جہاں اللہ کی بڑائی اور اللہ کے دین میں کامیابی. یہ فطرت ہے اور اللہ کا یہ مقررہ قاعدہ ہے، اور انبیاء نے بھی ہجرتیں کی. یہی کہا جا رہا ہے چھوڑ کر جانا. وہ قصہ میں یاد آ گیا کہ ایک بڑا ظالم اور بڑا جو ہے قاتل آدمی تھا، 99 اس نے قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد بھی اس کو ندامت آئی کہ جانا تو اللہ کے پاس ہے کہ قتل کر لیے، کیا میرے لیے توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں بندے توبہ کر لے، ندامت ہو جائے تو گناہ زمین اور آسمان بھرا ہوا میں معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا وہ چلا گیا ایک عابد کے پاس جس کے پاس علم نہیں تھا، راہب عابد، علم نہیں ہے، اور اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور کہا کہ میں نے تو 99 قتل کر دیے، کیا میرے لیے توبہ ہے. عالم تھا نہیں. اس نے کہا توبہ توبہ، تیرے جیسا ظالم انسان اب 99 خون کر کے اب تم آیا ہے کہ میرے لیے توبہ، کوئی تمہارے لیے توبہ نہیں. اس نے کہا اچھا توبہ نہیں تو پھر تمہارا بھی کام پورا کر دیتا ہوں. اس کو بھی گردن اڑا دی. 100 پورے ہو گئے. یہ حدیث سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہم نے پڑھی ہے کتابوں میں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے. لیکن پھر اس کو ندامت ہوئی. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی مجھے کچھ بتاؤ، میں اتنا گناہگار ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی پاپ کیے ہیں، خون کیے ہیں. تو لوگوں نے کہا بھی ہاں فلاں ہے جو سب سے زیادہ علم اللہ والے علم والا ہے کہ اللہ کی سنت کیا ہے، تم اس کے پاس، اس لیے کہ علماء کے پاس جاؤ. وہ اس کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھا کہ 100 قتل ہوئے، میں نادم ہوں، رو رہا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے. تو وہ تو علم عالم تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ میری رحمت سے یا نا امید نہ ہو. اللہ نے وہ علم اتارا تھا، وہ اس کے پاس علم تھا کتاب والا. اس نے کہا کہ تو اللہ تو بخشنے والے ہیں، وہ تو توبہ کا حکم دیتے ہیں. تم اگر توبہ کر لو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اے ایمان والو لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس ہونا خود گناہ ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس نے کہا توبہ کر لو پکی. لیکن سمجھ گئے وہ عالم کہ جس ماحول میں یہ رہتا ہے، جو وہاں کی لڑائی دنگا فساد ہے، لوگوں کے تانے وانے ہیں،
ایک آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے, لوگوں کے تانے پھر اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتے ہیں. تانوں کی وجہ سے وہ توبہ کرتا ہے, نہیں کر سکتا, تانے دیتے ہیں لوگ, تو وہ سمجھ گئے جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول پھر اس سے کوئی گناہ کرا دے گا. فرمایا اس ماحول کو چھوڑ دو, اور فلاں بستی ہے وہاں نیک لوگ اللہ کے رہتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے, وہ تمہیں تانے نہیں, وہاں چلے جاؤ. اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عالم نے بتایا توبہ کرتا ہوں معاف ہو جائے گا, لیکن آئندہ کے لیے ماحول کو, تو یہ اس لیے قصہ ذکر کیا کہ ماحول کو چھوڑ کر نکلنا یہ اللہ کی محبوب سنت ہے. نبی بھی آتے تھے اور قوموں کے پاس, ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی, اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھی ہجرت کروائی کہ لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار. اور تبلیغ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے اپنا ایمان بناؤ اور اعمال بناؤ, اس زندگی کی قدر کر لو, یہ زندگی اس کی قدر کر لو, ایک سانس کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کافر دنیا اور سارے خزانے اپنے سارے رشتہ دار مجھے پیش کرے مرنے کے بعد, اے اللہ ایک سانس اور دے دے. اللہ فرمائیں گے کہ ساری دنیا تم دے دو پھر بھی ایک سانس تمہارا زیادہ نہیں کروں گا, یہ مفت میں نہیں ملتا, یہ میں خود دیتا ہوں. تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور اسے توبہ کر کے نکل پڑا. اور اللہ کی شان, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کیسا ارحم الراحمین ہے, اس کی زندگی کے چند لمحات باقی رہ گئے تھے. وہ رستے میں چلتے ہوئے ابھی آدھے راستے سے پیچھے تھا کہ اس کو موت آئی, اٹیک ہوا, کیا ہوا, وہ گرا اور اس کو پتہ لگا میرے سانس نکل رہے ہیں. گرتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو اس علاقے کی طرف گھسیٹا. بس یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی, یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی. اب فرشتے آتے ہیں روح لینے کے لیے, اور ان کو پتہ ہے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے. عذاب والے فرشتوں کا اتنا نافرمان, 100 قتل کر کے صرف توبہ کی ہے اور زندگی میں نیک عمل نہیں ہے, لہذا یہ عذاب کی طرف لے جائیں گے. رحمت والوں نے کہا تائب بن کر نکلا اور اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا, اس راستے کی طرف جا رہا تھا, یہ اللہ کے لیے جا رہا تھا, ہم اللہ کے رحمت والے فرشتے اس کو لے لیں گے. جھگڑا ہو پڑا, یہ حدیث میں صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھگڑو مت, دونوں طرف کی زمین کو کی پیمائش کرو, جس زمین کے قریب ہو اس زمین والوں میں سے. نیک لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو نیک ہے, اور جو ہے بدماشوں کی زمین کے قریب ہے تو جو ہے بدماش اور نافرمان ہے. اور فرشتوں نے ناپا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ نافرمانوں اور اپنے حقیقی گاؤں کے زیادہ قریب تھا اور اس سے ایک بالش زیادہ دور تھا. لیکن اللہ نے حکم دیا اے زمین میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف آیا تھا, تم قریب ہو جاؤ, اور اے زمین جس کو چھوڑ کر جا رہا تھا تم دور ہو جاؤ. جب ناپا تو ایک بالش کا فرق, اور وہ گھسٹنے کی سے اللہ کو اور رحم آ گیا. رحمت کے فرشتوں نے لیا اور جنت میں داخل کر دیا. او بھائیو اس وقت کو ضائع نہ کرو, ہم سب سے خود اپنی دانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس زندگی کے لمحات کو ضائع کر کے. کہاں ہمارا وقت گزر رہا ہے, اور وہ تو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا, فرض نماز کو چھوڑ کر نفلوں میں لگے گا, یہ بھی جرم ہے. اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں جو لگے گا اس کو بھی افسوس ہوگا کہ میں نے اعلیٰ کیوں چھوڑا, اعلیٰ محنت میں لگنا چاہیے تھا. اس لیے اپنی زندگی کی حفاظت اور تبلیغ والے یہی سمجھا رہے ہیں. اور اس اعتبار سے کہ جن ماحولوں نے ہمیں ایمان بگاڑا اور جو آئندہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے دور کر دیں گے, چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو. زندگی کی تمہاری قیمت اور اللہ کے راستے, پھر ہمارا تو اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی اصلاح کے نیت سے بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لانے کے, پوری انسانیت کو لانے کے لیے ہمارا یہ نکلنا تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. کروڑوں حساب بھی یہ بھی کم ہے کہ جو 49 کروڑ کہاں سے لے آئے. بھائی تم دو گے کہ تو تمہارے خزانے ختم ہو جائیں گے, اس لیے 49 کروڑ. اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو بعض لوگوں کو ساری ترازویں اور سارے حساب ختم ہو جائے بے حساب اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. چھوڑو کروڑ اور اربوں خربوں قدموں کو, یہ تمہاری گنتی میں آ گیا. میرے دین پر جمنے والے, دین پر ناگواریاں برداشت کرنے والے, تکلیف جو پہنچے اس پر اللہ کے لیے صبر کرنے والے, نظام ایک طرف کر کے بغیر حساب, حساب جہاں ختم ہو جائے بے حساب میں ان کو عطا کروں گا. تو پھر آتے ہیں ان جوانوں کی قصے کی طرف. وہ 6 جو نوجوان نکلے گے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی, اپنے ایمان کی, ورنہ یہ سزا دے کہ کچھ اللہ کی گستاخی کروا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رجم کریں گے, سنسار کریں گے, تمہیں اپنے دین میں لوٹائیں گے. تو انہوں نے کچھ خزانے لیے اور چل پڑے. یہ 6 اب جب چلے ہیں
تو راستے میں جاتے ہوئے اب لباس تو ان کا شاہی تھا اور وہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے ان کا جو خوبصورتی تھی وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، نوجوان تھے اور جا رہے تھے۔ راستے میں ایک چرواہا اپنی بکری چرا رہا تھا۔ اب چرواہے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ شہری نوجوان اور چرواہے کو دیکھ لو، فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چرواہا دھوپ میں پھرتا ہے، ڈنڈا لیے ہوئے بکریوں کے پیچھے پھرتا ہے اور وہ ان کے جو ہے مینگنی اور جو ہے پیشاب میں لت پت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائیو تم بڑے لوگ، اچھے لوگ معلوم ہو رہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قصہ سنایا کہ ہم شاہی لوگ ہیں، شاہی عہدے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس میں اپنے رب کی ایمان کو اور اپنے رب کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے، وہ چھوڑ کر ہم ان کو چھوڑ کر اپنے رب کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم اپنی وزارتوں کو چھوڑ کر نکلے ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس لیے تم بڑے روحانی لوگ ہو، میں بھی اپنی بکریوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو وہ شاہی خاندان سے نہیں تھا، اس نے بکریاں چھوڑی اور بکریاں جنگل میں چرتی رہیں گی، گھر پہنچ جائیں گی، بچے سنبھال لیں گے، اور اس کے ساتھ اس کا کتا۔ اب کتے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ قصہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں، چوتھا ان کا جو کتا تھا، اور جو وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اندازے کی بات ہے، وہ 6 تھے اور وہ سب آتوں وسامن کلبہم، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور یہ نکل کر چلتے چلتے جب تھکے، کچھ اندھیرا چھایا، انہوں نے کہا بھائی تھک چکے ہیں، اب کہیں چھپ جاؤ، ایسے میدانوں میں سو گے تو پکڑے جاؤ گے، تمہارے پیچھے تو بادشاہ کی فوجیں اور ان کے کھوجی، تو غار میں سو گئے، سونے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے انسانوں، یہ نوجوان جو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، ہم نے اپنی کتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا کہ 309 سال ان کو سلایا، مارا نہیں بلکہ 309 سال کیا ہے ان کو سلایا، 309 سال سلایا۔ اور اس کی کیا نشانی؟ وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، وہ تو مٹی پہ پڑے ہوئے تھے اور مٹی تو کھا جاتی ہے، ہم جب چاہتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی، ان کو کروٹیں بدلتے تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور پھر کیا کہ سورج جو نکلتا تھا اس کی شعاعیں ان پر پڑ رہی ہیں، شعاؤں سے تپش، آنکھ نہ کھل جائے اور ان کو تکلیف نہ ہو، شعاؤں کو باہر کر دیتے تھے اور روشنی ایک وقت میں بائیں طرف شعاؤں کو کرتے تھے اور دوسری طرف میں شام کے وقت میں دائیں طرف کرتے تھے۔ 309 سال ان کو سلایا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اس طرف ہے سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، اس طرف ہے تو سورج کی کرنیں دائیں طرف اور ڈوبتے ہوئے بائیں طرف۔ یہ 309 سال اور 309 سال بعد اٹھایا۔ کہاں گیا وہ بادشاہ؟ کہاں گئی اس کی فوجیں؟ کہاں گئے اس کے عہدے اور خزانے؟ ختم ہو گئے، کتنی حکومتیں آ گئیں، اور 309 سال بعد وہ اٹھے تو ان کے جسم ویسے ہی سلامت۔ کہنے لگے بھائی بہت سو گئے، کہنے سوتے سوتے بھی تھک گئے۔ کتنا سوئے ہو گئے؟ بھائی آدمی آدھا دن، پونا دن یا دن ہی سو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں سو سکتا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نوجوانوں، میری اوپر ایمان لانے والوں، تمہیں 309 سال میں نے سلایا ہے۔ اب بھوک لگی ان کو، اب 309 سال بغیر کھلائے اللہ نے ان کی جسم کی حفاظت کی، کہ آکسیجن بھی چاہیے، وٹامن بھی چاہیے، وٹامن بی بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، لیکن سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان اسباب کا، ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں، ان کی انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ پیسے لے جاؤ، پیسے اپنے ساتھ لیے تھے، اور بازار میں جانا، لوگ تو تمہاری تلاش میں ہوں گے، اور تم کسی ہوٹل جو ہے کھانے والے سے، ہوٹل والے سے بات کرو، بڑی مہذب انداز میں کرنا، کوئی غصہ والی بات نہ ہو جائے کہ پہلے ہی ہم جو ہے مفرور ہیں۔ تو وہ گیا اور وہ تو اس نے بڑی نرمی سے بات کی، اور جب اس نے کہا بھائی پیسے دو، اب پیسے دیے تو 309 سال پرانے، 1947، 50، 55، 60، 70، یہ آج کے نوجوان اس وقت کے نوٹوں کو اور وہ 5 پیسے کو اور 10 پائی کو اور وہ جو ہے پوری جس میں ڈالتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیزیں، لیکن بوڑھے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی کرنسی ہماری تبدیل ہوئی اور اب بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کہ تبدیل ہوتی رہتی کہ نہیں ہوتی، تو کتنی تبدیلیاں آ گئیں۔ وہ ہوٹل والے نے دیکھا تو حیران ہو گیا، اور شکل بھی دیکھی تو یہ تو کہتے ہیں دقیانوسی زمانے کا
آپ پہاڑوں پہ جاؤ, جو پرانے زمانے کا لباس پہنے ہوئے آپ کے ان کے لباس میں فرق ہے کہ نہیں؟ صدیوں کا فرق نہیں ہے, چند سالوں کا فرق ہے. تو کس شکل میں بھی, صورت میں بھی, اور سکے بھی. بہرحال بات لمبی ہو گئی. وہ سمجھ گیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا. اس وقت کا بادشاہ ایمان والا تھا لیکن رعایا نافرمان تھی, اور وہ دعائیں کرتا تھا. دیکھو نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ بادشاہ ہوں اور چاہے وہ عام لوگ ہوں, جو اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں, آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے. وہ بڑے ہمدرد بادشاہ دعائیں کرتا تھا, اے اللہ میری اس نافرمان قوم کے لیے جنہوں نے دنیا بھی اپنی جہاں خراب کی ہوئی ہے, آخرت کو بھی بگاڑ دیا ہے, تجھے ناراض کیا ہوا ہے, کوئی اپنا معجزہ ظاہر کر دے, اپنی قدرت ظاہر کر دے کہ یہ ایمان والے بن جائیں. بادشاہ کی یہ دعا اور ادھر اللہ کا یہ نظام. جب ان بچوں کو, اس آدمی کو بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا تو بادشاہ اس بادشاہ کی طرف سے یعنی وراثت در وراثت وصیت چلی آ رہی تھی کہ ہمارے 6 بھگوڑے ہیں, یہاں 6 بھگوڑے ہیں, ان کو پکڑنا ہے. ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اور سونے کی تختی پر, اور رقیم تختی ہی کو کہتے ہیں. اس نے وہ اس بچے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم تو 6 نوجوان تھے, 7واں چرواہا تھا اور ہم وہاں چلے گئے اور ہم اب اٹھے, مجھے کوئی پتا نہیں کہ یہ کتنا زمانہ گزرا ہے. اس نے تختی لائے تو وہی نام تھے جو ان بچوں نے, اس بچے نے بتائے. تو بھائی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ دیکھو جب میں دعا کرتا تھا, چلو اور اس بچے کو دیکھ لو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو, تو کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی. او بھائیو, یہ زندگی ایک اللہ نے امانت دی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے اور کامیابی کے اسباب اللہ نے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ 6 جوان بچے جب صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اور وہ بکری چرانے والا ان کے ساتھ ہو گیا اور کتا ان کے ساتھ ہو گیا, اللہ نے اتنا بڑا ان کو اس کی اپنی قدرت کا اظہار کیا اور معجزہ ان کی وجہ سے ظاہر ہوا. اور کتنے قرآن میں ان کا ذکر کیا, حتیٰ کہ 4-5 دفعہ اللہ نے سورہ کہف میں اس کتے کا ذکر کیا ہے. اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا اور اتنی بڑی عزت دی. قیامت میں کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ تو بتائیں اس امت کے نوجوان جو اپنی جوانی کو پوری دنیا کی انسانوں کی ہدایت اور ایمان کے جگمگانے اور زندہ کرنے کے لیے چلیں گے, تو ان کے درجے کا کوئی حساب کر سکتا ہے بھائی؟ کہ اللہ نے تو ہمیں صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں, سارے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے نکالا ہے. اس لیے اب اس زندگی میں سب سے بڑا عمل جو ہم لے جا سکتے ہیں وہ حضور والا غم اور حضور والی محنت, تبلیغ والی محنت, کہ ہماری زندگی اس سے بھری ہوئی. صحابہ کرام نے تو یہ زندگی اسے اپنی دی, صحابہ کرام کا درجہ اللہ نے کتنا اونچا کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں کسی شخص کو رمضان شریف کی 27ویں رات ہو, رمضان شریف کا مہینہ ہو, اور اللہ اس کو جو ہے بیت اللہ میں لے گیا اور 27ویں رات کو حجر اسود کے سامنے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا موقع ملا اور وہ اس کی عبادت قبول ہوئی. بیت اللہ میں یعنی ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر, اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینے سے زیادہ افضل. 1000 اور لاکھ, اور یہ جوان عبادت کر رہا ہے. فرمایا اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے, میدان میں کھڑا ہوا ہے, چند لمحات کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کسی لمحے بھی اللہ کی راہ میں کھڑے ہونا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کی اپنی اس عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے. اس کی اپنی عبادت سے کہیں زیادہ افضل. کیوں؟ اس کا یہ ساری باتیں اپنی ذات کے لیے ہے, لیکن وہ تو ساری انسانیت کو ایسا بنانا چاہتا ہے. اور اس کی اس قربانی, مجاہدے اور اس عمل سے کتنے لوگ ایسے بنیں گے, جسے آج تبلیغ کے ذریعے کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی. یہ اللہ نے تجارت بدلائی ہوئی ہے, اور کہا جتنے لوگ تمہاری وجہ سے نیکی پر آئے ہیں ان سب کو ثواب ملے گا, اور سب کے برابر اے ایمان والے تبلیغ والے تم کو ثواب ملے گا, اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ان کا ثواب بھی تم کو ملے گا. تو بتائیں اس سے بڑا عمل ہم کوئی کر سکتے ہیں زندگی میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت ہے. وہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دی ہے. فرمایا میری امت ناز کرو اور فخر کرو اپنے نصیبے پر,
کہ قیامت میں جو نسبت اور حساب ہوگا دین کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ سے تعلق کا اور نبیوں کے ساتھ نسبت. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ دیکھیں گے کہ میرے خلیل اور اتنی قربانی کرنے والے اور ان کے دین پر چلنے والے لوگ بھی کس عزت سے دیکھیں گے، اور اللہ کی کون سی رحمت والی نظر ہوگی. اور کتنے خوش قسمت والے لوگ ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلے اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، جن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. کہ تمہارے لیے خوش نصیبی ہے، تمہارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں. دنیا میں بھی قرآن پاک میں تمہیں خیر امت قرار دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے زیادہ پسندیدہ. اور تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے پہلے نبیوں کو بتلایا تمہاری امت بہت بڑی امت ہے اور یہ کامیاب انسان ہے، تم ان کی رہبری کر رہے ہو، لیکن دیکھو میرے حبیب کی جو امت ہوگی وہ اس سے کہیں اونچی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال دعوت دی اور اللہ نے فرعون اور اس کی پورے لشکر کو بحر قلزم میں ان کے لیے راستے بنائے، اور اس بحر قلزم میں فرعون اور اس کی حکومت کو ڈبو دیا. اور پھر کیسے کیسے اللہ نے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. لیکن جب وہ کتاب لینے اللہ کے دربار میں گئے اور ان کی کتاب تورات تختیوں کی شکل میں ان کو ملی اور اس پر اللہ کی آیات لکھی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے لیے احکام، میری امت کے لیے دستور زندگی تو ابھی شروع نہیں ہوا، آپ اس میں ایک بہت عظیم امت کی صفات ذکر کر رہے ہیں. وہ صفات ایسی ہوں گی کہ جن کے نبی پر اتری ہوئی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، جبکہ اس سے پہلے جو کتاب اترتی تھی صرف نبی کے پاس ہوتی تھی، نبیوں سے آگے پاکے معلوم کرتے تھے. کیا خوش قسمت. اور بھائی یہ حفاظ کرام، 6 سال کا بچہ حافظ، 5 سال کی بچی حافظ، 7 سال کی بچی اجمی، پشتو، برمی، بروئی اور جہاں پر برمی بولنے والی تھائی لینڈی اور عربی زبان کی قرآن کے الفاظ، مخارج اور شدات اور مدات اور لہجوں کے ساتھ قرآن کے محفوظ. یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے قرآن کا. فرمایا کہ اناجیلہم فی صدورہم، یہ قرآن ان کے سینوں میں ہوگا. جو عربی جانتے ہیں نا بھائی وہ پڑھو آیت یسألونک عن المحیض یسألونک عن الیتامی وانفقوا مما رزقناکم کتب علیکم الصیام، یہ آیتیں فرفر ان کی زبانوں پر. موسیٰ علیہ السلام رشک کرنے لگے اے اللہ ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، اے اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، وہ امت تو میں نے اپنے حبیب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹی ہوئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹی ہوئی ہے. اے اللہ وہ صرف دین پر نہیں چلیں گے، وہ صرف اللہ کے احکام کو پورا نہیں کریں گے، وہ تو نبیوں کی طرح دنیا میں لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہوں گے اور برائیوں سے روک رہے ہوں گے. گھروں کی زندگی پاکیزہ کرو، اپنی تجارتوں کو پاکیزہ کرو، اپنے ہسپتالوں سے اللہ کے نافرمانی میں ان کو نکالو، اپنے محکموں میں عدالتوں کو قائم کرو، اپنے ایوانوں میں اللہ انسانوں کے حقوق کو ادا کرو اور نافرمانی سے بچو. وہ تو نبیوں کی طرح نیکی کا حکم کر رہے ہوں گے، برائیوں سے روک رہے ہوں گے. ان کے نیکی کے حکم کرنے سے نیکیاں انسانوں کی زندگیوں میں آئیں گی، اس کے انوارات اور پاکیزگی، امن اور بھائی چارہ قائم ہوگا، اور گناہوں سے روکنے کی وجہ سے انسانوں کی بے چینیاں ختم ہوں گی اور روحوں کی سیاہیاں ختم ہوں گی. یہ تو نبیوں والا کام ہے. اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت چھانٹی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی پر نبوت ختم، خاتم النبیین، خاتم النبیین. اور اس کی وجہ سے وہ محنت ان کو شروع سے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری زندگی کا مقصد اور راستہ، زندگی بھر میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ. یہ میرا بھی راستہ ہے اور ہر اس مرد اور عورت کا راستہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. اے اللہ یہ امت مجھے دیجیے. کہ نہیں، یہ امت میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھانٹی ہوئی ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی، اے عیسیٰ، یہ اللہ کو محبت ہے. اللہ ان امتوں کی کتابوں میں وہ امتیں اس امت ہمارے صفات کو پڑھ رہی ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہماری محبت اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کی علامت ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی اتری، اے اللہ، میں اپنی کتاب میں ایسی امت پا رہا ہوں جو ہر نعمت کے ملنے پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. او بھائیو، ایمان کو اتنا بناؤ، سر کا درد ختم ہوا اور چین آئی، بے چینی پریشانی ختم ہوئی، نیند آئی، اور بھوک کی حالت میں کھانا ملا، اور تنگی کی حالت میں کپڑے ملے، اور کسی جو مصیبت سے بچ گئے. تمہارا ایمان وہ ہو کہ ادھر وہ راحت نصیب ہوئی اور تم کو الحمدللہ. یہ راحت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. ایمان ایسا بنا ہوا ہو، نہ دوست کی طرف ذہن جائے، نہ دکان کی طرف ذہن جائے، نہ فیکٹری کی طرف ذہن جائے، نہ کپڑے سینے والے درزی کی طرف ذہن جائے، نہ کس نے بنایا اس کی طرف ذہن جائے، بلکہ یہ تو سب مخلوق ہیں. یہ نعمت مجھ تک پہنچانے والا میرا اللہ ہے. اس لیے فرمایا تمہارا کوئی سانس یہ کمائی سے خالی ہے ہی نہیں، کیونکہ تم اپنے اس ایمان کی بنیاد پر ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ نعمتیں بڑھائے گا، اور ہر تکلیف پر تم صبر کرو گے. ہر تکلیف، پھر جو ہے واویلا نہیں، پھر رونا نہیں، پھر لوگوں سے شکایت کرنا نہیں، پھر مظاہرے اور جلوس نکالنا نہیں، پھر اپنی طاقتیں دکھانا نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے جہاں یہ تکلیف بھیجی ہے فرمایا وہ صبر کریں گے. ان اللہ مع الصابرین. اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، ایمان ایسا. اسی لیے ہر تکلیف انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اور یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی جو ارحم الراحمین ہے. تو شکایت کس کی اور کس کو؟ اللہ کی شکایت کریں. ہائے میں بیمار ہو گیا، ہائے میرے حالات، سب یہی شکایت. یہ کس کی شکایت ہے؟ اللہ کی. اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ صفت جو ایمان کے، اس لیے ایمان بنانا دعوت کے ذریعے سب سے بنیادی چیز، اور اس کے بعد سب سے پہلے نماز کو بنانا تاکہ زندگی عبادت والی ہو، اور پھر سب سے آخر میں دعوت والی محنت کو لے کر چلنا، سب کو ایک ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری امتیازی چیز ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے عیسیٰ، تمہارے بعد ایک امت آئے گی، ہر نعمت کے ملنے پر ان کی زبانوں سے شکر چھلکے گا، ایمان ان کا، اور ہر تکلیف کے آنے پر وہ صبر کرنے والے ہوں گے. کہ اللہ کی طرف سے ولا علم لہم ولا حلم، اپنا علم بھی نہیں ہوگا، اپنا حلم بھی نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ علم بھی نہیں اور حلم بھی نہیں، اور صفات انبیاء والی یہ کیسے؟ اللہ فرمائیں گے اس امت کو میں نے چنا ہے اور ان کو اتنا بڑا کام دیا ہے. وَأَتِيهِم مِّنْ عِلْمِ وَأَتِيهِم مِّنْ حِلْمِ، اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم عطا کروں گا. اللہ بڑے قدردان ہیں. صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ان کے جسم اور گال پشکے ہوئے، جسم کمزور بھوک کی وجہ سے، کم کھانا ملتا تھا، لگے ہوئے دین کی محنت میں، کپڑے بوسیدہ، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آئے اور ان کے سر پر کھڑے ہو گئے اور پوچھا، اے میرے صحابہ، حضور کو کتنی محبت ہے اپنے صحابہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے ایمان کی پھر دین کی محنت میں اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ ان پر بھوکیں آئیں، ان پر پیاسیں آئیں، انہیں کتنی تکلیفیں جھیلی تاکہ میری امت اور انسانیت اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے. اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ تو حضور کو بہت محبت تھی صحابہ سے. اے میرے صحابہ، کس لیے بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. خطیب خطبہ پڑھتا ہے، مولوی صاحب، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام جیسی دین کی طرف ہمیں ہدایت دی. اور ہمارے اردو والے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو. ہم کیسے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام دیا؟ کہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ فطرت ہے، اس کی ضرورت ہے. اے میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کے حمد بیان کر رہے تھے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے تھے. یہ وقت قیمتی ہے. زبان اللہ کے رسول نے کہا، قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا یہی بات تھی یا کچھ اور بات تھی؟ صحابہ نے بھی کہا، اللہ ما اجلسنا الا ھذا، ہمیں اسی بات میں بٹھایا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو
میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں، میں نبی، میرا دل تم سے بہت صاف، لیکن تم بات کو معمولی سمجھ کر کچھ بات بتاؤ کچھ نہ بتاؤ، اس لیے میں نے تمہیں قسم دی۔ تم نے بتایا بالکل ٹھیک، سن لو، میں کس لیے تمہارے پاس آیا ہوں؟ کسی بادشاہ نے نہیں، کسی انجینئر نے نہیں، کسی فلسفی نے نہیں، کسی زمیندار نے نہیں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور کہا بتا دو نبی کو اور حکومت بندوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان کلمات اور شکر ادا کرنے پر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ کس پر فخر کر رہے ہیں؟ فرشتوں پر۔ اے فرشتوں، تم نے میرے جو ہے صبح کے وقت تم آئے ہو، فجر کی آدھی نماز میں چھوڑ کر تو تم آئے ہو، وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور فرشتوں کو بھی پتہ ہے، لیکن جن فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ، ان سے پہلے جن اور بن اور ہن 3 مخلوقات تھی، انہوں نے دنگا فساد برپا کیا، آپ نے ان کو تباہ کر دیا، اب چوتھی مخلوق ایسی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ وہ ایسی مخلوق ہے، اس میں وہ صفات ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا تھا یہ بھی دنگا فساد کریں گے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ طاعت والے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں، تم صبح کو آئے اور شام کو آئے، بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ فرشتے اللہ کے دربار میں ان کے لیے یہ گواہی دیتے ہیں، اے اللہ، جب ہم گئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم عصر میں آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اور کتنے نقصان میں ہیں وہ لوگ، کتنے نقصان میں ہیں وہ لوگ کہ ان کو نمازوں کا خیال ہی نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو بھائی کیا خیال ہے، نمازیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اخباروں میں ہمارا نام آ جائے، فلاں کھلاڑی نے فلاں جہاں تمغہ لے لیا، فلاں یہ کر دیا، لوگ اشش کرنے لگے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جو اللہ کے دربار میں عرش پر اللہ فخر فرمائے اور فرشتوں سے کہے اور فرشتوں کے ذریعے پوری دنیا میں اعلان ہو، یہ بڑی چیز ہے، یہ اخباروں کی تعریف یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کیسے قدردار ہیں۔ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو چھوڑا کیسے؟ میرے بندوں کو کے پاس گئے تھے کیسے؟ کہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے بندوں، میرے بندی کے بچے کا انتقال ہوا تو بتاؤ میرے بندے اور بندی نے، میں نے اس کے بچے کو دیا تھا، اس کی زندگی میں خوشی آئی، میں نے لیا ہے تو اس پر تکلیفیں آئیں، کیا کیا؟ جو بندہ مسلمان جو ہے مرد اور بیوی بچے کے چلے جانے پر صبر کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہی دیا تھا اور تو نے ہی لے لیا۔ تو فرشتے جب عرض کرتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے، اس بندی کے لیے جنت میں ایک محل ایسا بناؤ جس کا نام ہی بیت الحمد رکھو، اور یہ آ کر اس میں آخرت میں رہے گا۔ اور بھائی اصل سرمایہ ہمارا یہ ایمان اور اعمال ہے، یہ کامیابی یہ سب کے لیے برابر دی۔ اب اس ایمان کو دعوت کے ذریعے بنانا، اور بھائی نمازوں کو اپنا بنانا، نمازوں کو کہ یہ نماز اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر عطا کی، ایسا فریضہ، ایسا 5 اذانیں کہ نبیوں کی دعوت، 2 لاکھ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین میں کامیابی، ان آوازوں کو دے کر اتنی پیاری طاقتور آوازیں ہیں کہ جس شیطان نے ہمیں غفلت کی نیند سلایا ہوا ہے، جس شیطان نے اللہ کے حکم سے ہمیں جو ہٹایا ہوا ہے، جو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، جب یہ اذانیں بلند ہوتی ہیں تو شیطان یہ دعوت ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے فضاؤں میں جہاں تک آواز جاری ہے ان فضاؤں میں وہ ٹھہر نہیں سکتا، ان سے اوپر یا دائیں بائیں جزیروں کی طرف وہ نکل جاتا ہے۔ ان اذانوں کے بعد اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، میرا گھر ہے، بیوتی فی الارض المساجد، مساجد میرا گھر ہے، وضو کر کے آؤ۔ اور مسلمان جب آتا ہے سب چیزوں کو چھوڑ کر آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے 5 نمازیں عطا کی ہیں اور یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ نمازیں ملی، اللہ نے اعلان کیا اے نبی 5 نمازیں لے کر جا رہے ہو اور میری امت کو بتا دینا کہ تم نمازیں 5 ادا کرو گے اور اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہے تو کتنے نقصان میں جا رہے ہیں، جن کا ایمان یہ نہیں بنا تو کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، خیر امت اس کو اسی لیے قرار دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔
اور جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے دماغ اور دل اور سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر لیتا ہے. 10 منٹ میں 2 رکعتیں 3 فرض مغرب کے اور 12 منٹ میں 4 فرض ادا ہو جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ. تو کتنی تھوڑی سی یہ عبادت ہے جس نے ان نمازوں کی حفاظت کر لی اور نمازوں کو اچھا بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں بقیہ تجارت میں، زراعت میں، بقیہ شعبوں میں میں تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا. لیکن کب؟ جبکہ نماز ہو، جبکہ نماز ہو. ایک چیز کے بول ہیں، روٹی گاڑی محل اور کوٹھی اور پیسے، بولتے رہو. اس بچہ بھی سمجھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ابا جان پیسے دے دیجئے، ہاں بیٹا 1 کروڑ روپے ہیں. ابا جان پیسے دیے، بیٹا 1 کروڑ روپے. یہ بچہ بھی دے گا ابا کو کچھ ہو گیا، اما کچھ علاج کرواؤ ابا کا، اور یہ کروڑ روپے کہہ رہا ہے کہ بھائی لفظ کی وہ حقیقت ہے. لیکن دین کے تو الفاظ کی بھی قیمت ہے، لیکن اس کی صورت ہو، شکل بن جائے، اس میں تھوڑا کچھ خرچ ہوتا ہے، قوت لگتی ہے، لیکن میری اصل قیمت جو ہے وہ حقیقت کی ہے. ایمان حقیقت کے ساتھ ہمارے دلوں میں اور نماز اپنی حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کی ذات کا استحضار اور عظمت کا استحضار اور اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز. تو یہ نماز انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی. تو جیسے عرض کیا گیا سب سے کامیابی دلانے والے سب سے پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد نمازوں کو بنانا ہے. تو بھائی نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو موت کے بعد کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے، یا ابھی جوانی جو زندگی باقی ہے اسی میں کریں گے؟ کیوں بھائی بتاؤ. ہاں، اور جو شروع میں ادا کے کہا گیا تھا اس ایمان کو بنانے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا. دکانوں کے لیے بھی تو گھر چھوڑتے ہو، حکومت کی ڈیوٹی کے لیے بھی تو چھوڑتے ہو، بیرون ملک میں رہ کر بھی تو چھوڑتے ہو. جن چیزوں کو تم چاہتے ہو اس کے لیے چھوڑتے ہو اور قربانی کرتے ہو، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے لیے قربانی کرنا تم پر دشوار ہے. شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا. ان سب چیزوں پہ آنے کے لیے سب سے بڑی محنت دین کی محنت. اور تبلیغ میں جو کہا جا رہا ہے بھائیو اپنے یقینوں کو درست کر لو، اپنی نمازوں کو بنا لو اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں زندہ کر لو، اور اس پر آنے کے لیے دعوت والی محنت کو کرو جو اللہ نے تمہیں ایک امتیازی چیز عطا فرمائی ہے جس کو جس کی وجہ میں خیر امت قرار دیا گیا. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری ملی اس وقت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اس میں آپ اپنی امت کو تبلیغ اور دعوت میں دے رہے ہوں اور علم سکھلا رہے ہوں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اتنے طاقتور تھے اور کمائی کرتے تو کمائی کی دنیا جمع کر سکتے تھے، لیکن ان کے گھروں میں چراغ نہیں جل رہے تو وہ اتنا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کہ چراغ کے لیے تیل دینے کے پیسے نہیں. ان کے گھر میں 3 وقت نہیں کہ 3 وقت تو کیا 2 ٹائم کا کھانا یا 1 ٹائم کا کھانا کافی. 1 ٹائم کا کھانے کے لیے بھی آگ نہیں جلتی تھی کہ پکانے کی کوئی چیز نہیں. کھجور کھا لی اور پانی پی لیا. مسجد نبوی میں جو چراغ جلا ہے 9 سال ہجری کے، مسجد نبوی بنی تو مٹی سے، اس کے ستون کھجوروں کے تنے اور اس کی چھت کھجوروں کی چھال اور اس کا فرش مٹی کا، اور صحابہ نے کنکری لا کر ڈال دی تو حضور خوش ہو گئے کہ کنکری سے مٹی وغیرہ یہاں نہیں لگے گی. اور آپ نے وہ روایت پڑھی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات تھی، بارش ہوئی، نیچے کیچڑ تھا، حضور کی پیشانی اور یہ ناک مبارک اور ہاتھ کیچڑ کا مٹی لگی ہوئی تھی پاکیزہ جو مسجد نبوی کی تھی. لیکن یہ مسجد اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے. 9 سال تک اس میں چراغ نہیں. صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ ایک معمول تھا. یہاں بھی ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے جہاں نہیں ہیں تو اندھیرے سے مانوس ہوتے ہیں، ان کی نظریں ہم سے کئی گنا اچھی ہوتی ہیں. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال میں وہ اسلام میں آئے تو ان کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں جرگہ لگتا تھا لوگ بیٹھتے تھے وہ چراغ جلا دیتے. انہوں نے کہا حضور کی مسجد سے زیادہ کون سی جگہ ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں اور جہاں چراغ نہیں جل رہا. انہوں نے ایک دیا جلایا. اب ان کی نظریں بہت اچھی تھیں، اندھیرے سے میں بھی مانوس تھے، تو اس چراغ سے پورا مسجد روشن ہو گئی، پوری مسجد. اور اللہ نے ہمیں کتنی بڑی جو ہے نعمت دی ہے. یہ مسجد ہے اور کتنے بلب کتنی روشنی لے کے کہ ایک ایک کے بال اور بھویں اور آنکھ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں. اے انسانوں جنات کون سی اللہ کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟
اللہ اکبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہر اعتبار سے اللہ نے کتنی آسانیاں دی, تو ان آسانیوں کے ساتھ بھی ہم دین کی محنت نہ کر سکے, کتنا بڑا نقصان کریں گے. تو تمیم داری نے دیا جلا دیا. اللہ کے رسول روشن دیکھا, بہت خوش ہوئے, اور کیا فرمایا, روایت میں آتا ہے آپ بیٹھے, کس نے جلایا؟ کہا تمیم داری نے. اچھا, اس نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر کوئی میری بیٹی کنواری ہوتی ہے, سب کی شادی ہو چکی ہے, کنواری ہوتی, بے خامند ہوتی, تو میں اپنی بیٹی اس صحابی کو دے دیتا. اللہ اکبر. ایک صحابی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے, یا رسول اللہ آپ کی اتنی چاہت, تو میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے بہت خوبصورت اور شادی کے قابل, اس کو آپ اپنی بیٹی بنا لیجئے اور ان سے شادی کر دیجئے. تمیم داری سے شادی ہو گئی. تو قصہ ذکر کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ نویں سال, اور صحابہ کے گھروں میں چراغ نہیں جل رہا, لیکن ایمان اور اعمال کتنے. یہی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے زمانے میں مدینے کی مشرقی جانب سے احد پہاڑ کے پیچھے ایک پہاڑ میں سے آگ نکلی, لاوا. آج کل نکلتا نا کہ کسی ملک میں فلائٹیں بند, لوگ بھاگ جاتے ہیں, راستے رک جاتے ہیں, آگ نکلی اور پھیل رہی ہے, اور کب تک پھیلے گی اللہ جانے. تو وہ لاوا آگ کا نکلا اور پھیل رہا ہے, لوگوں شور مچا, آ رہا تھا مدینے کی طرف. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت تمیم داری, کوئی نہیں گھبرائے کیونکہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے. دریا سامنے آئے, کوئی نہیں گھبرائے کیونکہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے. جنگل میں ہے, کوئی نہیں گھبرائے کہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو اتنا پہچانا اور اللہ کی اطاعت اتنی زیادہ تھی, اور ان کے انوارات, اعمال کے انوارات اتنے ساتھ لے کر چلے کہ وہ جانتے تھے کہ دریا بھی ہمیں جانتا ہے, درندہ بھی ہمیں جانتا ہے, یہ صحرا بھی ہمیں جانتے ہیں, یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس لیے اسلامی تاریخ میں صاف موجود ہے, 4 دفعہ صحابہ کے سامنے سمندر, اور 3 دفعہ ایک دفعہ سمندر اور 3 دفعہ دریا آئے, اور پیدل سے اس کو پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں, اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو دریا سے گھبرائے نہیں, بلکہ دریاؤں میں انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. دریاؤں میں کیا ہے, وہ دریا پہچانتے تھے یہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کا پیغام اگر ہم نے ان کو ڈبو دیا تو اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی. سمینا, بسم اللہ پڑھا, کیا کیا, سمینا, بسم اللہ پڑھا, وقت ہمنا, اور گھس گئے, دریا میں ڈال دیا, وہ عبرنا, اور پار کرنا شروع کیا. اور کیسے پار کر رہے تھے, ان کے ٹاپ پانی پر پڑ رہے ہیں, اور جب دوسرے کنارے پر گئے تو پانی ان کے ٹاپوں پر بھی نہیں لگاتا کہ وہ زمین گیلی ہو جاتی, وہ زمین بالکل خشک تھی. اللہ نے یہ معاملہ کیا. حضرت ایک اور قصہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کا, مسلم اس کے علاقے کے یہ تھے, اس کو اپنے وہم کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا رہا ہوں, اور کچھ بدماش اور کچھ قسم کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. ابو مسلم خولانی, ان کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ ہے, یہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے. ان کو بلایا کہ تم حضور پر ایمان لاتے ہو؟ کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں. کہا اگر میں کہوں کہ میں نبی ہوں تو تمہاری بات سننے کے قابل نہیں. 3 دفعہ کہا, جھلایا, جلاؤ آگ اور ڈالو اس میں. جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا, آج یہ آگ ابو مسلم کے جسم کے ایک بال کو نہیں جلا رہی. لوگ آئے, وہ مسلم کذاب, تو جھوٹا ہے. وہ آگ اس کو نہیں جلا رہی, لوگ تجھے چھوڑ کر جو ہے اس کے نبی کو مانیں گے. تو وہ آیا, کہا نکل جاؤ. وہ نکلے اور گئے, مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تھے. انہیں دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی آیا, بے کہاں سے آیا؟ خولان سے. کہاں وہاں سنا تھا, خبر یہاں بھی پہنچ گئی کہ ایک آدمی کو آگ نے نہیں جلایا, مسیلمہ کذاب نے وہ ڈالا تھا. کیا نام تھا؟ کہ عبداللہ ابن مسعود. اب وہ یہ نہیں بتا رہے کہ میں ہی ہوں, لیکن بات کرتے کرتے ہے تو عمر اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے آگ کو ایسے ٹھنڈا کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا تھا. یہ کس کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. وہ لے کر ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر خلیفہ رسول, وہ انہیں گلے ملایا, اور حضرت ابو بکر ایک طرف بیٹھے, حضرت عمر دوسری طرف بیٹھے, بیچ میں ان کو بٹھایا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے بیچ میں وہ ایمان والا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے لیے آپ نے آگ کو ایسا ٹھنڈا کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جیسے ٹھنڈا کیا تھا. تو تمیم داری جاؤ, تمیم داری, اے عمر میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کیا کر سکتا, کیا مطلب کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن کرو, جب امیر کا حکم ہے چلے. اور جس طرح سے وہ آگ اور لاوا آ رہا تھا اس طرف چل پڑے, اور اپنے ہاتھوں سے جب لاوے تک پہنچے اس کو روکا تو وہ رک گیا.
آگے کی طرف جو ہے اس کی رفتار بالکل ختم ہو گئی اور اس کو دھکیلنا شروع کیا، جہاں سے آگ نکلی تھی وہیں اس کو بند کر دیا۔ اور بھائی جو اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کو لے کر، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہر وقت ہے۔ قبر میں رکھے جائیں گے تو قبر اسی کے ساتھ معاملہ کرے گی، قیامت میں اٹھیں گے تو یہی نور ہمارے ساتھ ہوگا، اور امتیں دیکھیں گی کہ یہ حضور کی امت میں وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا کر انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، یہ فضیلت آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ نے یہ ذمہ داری نبیوں کے ذمہ تبلیغ فرض تھی یا کہ نفل تھا؟ اور انبیاء بھیج یا کافروں کی طرف، تو کافر بھی موجود ہیں، نافرمان مسلمانوں کی طرف تھا، ان کے لیے فرض کفایہ تھی، اس وقت بھی فرض عین تھی، تو آج ایسے ہی وہ جب پورا دین زندہ ہو تو فرض کفایہ بھی ہے، لیکن جب بھائی بے دینی کی آگ جل رہی ہو تو اللہ کے، اور ہم خود بے دینی کی طرف جا رہے ہوں تو اللہ کے راستے میں کتنا نکلنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام تو مسجد نبوی کی نمازیں اور حضور سے علم لینا، حضور کی زیارت کو چھوڑ کر نکلے، یہ سب سے بڑی قربانی صحابہ کرام کی تھی کہ مسجد نبوی، حضور کے پیچھے کی نمازیں، حضور کی زیارت، حضور سے علم لینا، امت کو پہنچانا، اور نکلے اور اپنی جانیں دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، تو سب سے بڑی قربانی ان کے لیے وہ تھی۔ اور جو آئے تو اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بھی انتظار کر رہے کہ کب اللہ ہماری جانیں اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ تو آج ہم سے یہ وقت مانگا جا رہا ہے، آج کی انسانیت تو 7 ارب انسانیت، 7.5 2 ارب مسلمان وہ پورے تقوی والی زندگی والے بن جائیں، دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، اور ان کافروں کے لیے اللہ ہدایت کے لیے دروازے کھول دیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ تو بھئی کون ہے اپنی زندگی کو کم جہاں قیمتی بنانے کے لیے؟ اللہ فرماتے تم نیت کر لو، تمہاری نیت سے میرا معاملہ بدل جائے گا۔ ہم یہ نیت کریں کہ اے اللہ بقیہ زندگی ہم عالمی بن کر اور حضور کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے اور اس کام کے تقاضوں کو آگے کریں گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے اس کی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اس کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے اور اس کے لیے لوہے کو نہیں پگھلانا پڑے گا۔ اے اللہ ہم تو امتی ہیں اور یہ دعوت والا کام، تو بھئی جب ہم نے نیت کی ہے تو سب سے پہلے کون ہے جو اٹھ کر کہتا ہے کہ نقد اور بہت قریب میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو سیکھوں گا، اس کے لیے نام لکھائیں بھائی۔ تشکیل والے بھائی کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ ساتھ ہی نام لکھائیں گے۔ جو کھڑا ہوا وہ نام لکھائیں، فرمائیں بھائی، کھڑے ہو کر اللہ کو دکھلا دیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کون کون نیت، جو بھی جہاں پر ہے دل میں نیت آ رہی ہے 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے بھائی، 4 مہینے کے لیے نام لکھائیں، 4 مہینے کے لیے نام لکھائیں، 4 مہینے کے لیے نام لکھائیں۔ فرمائے بھائی نام لکھا کر پھر جائیں، انشاءاللہ نماز سب اتنے بڑے مجمع کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن نام ہمارے آ جائیں۔ اللہ